बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हम दो ख़बरों पर तफसील से बात करेंगे। एक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अब तक का किरदार, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक़, और पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से एक डोज़ियर जारी किया है। इसमें तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनकी अहमियत पाकिस्तान का सियासी निज़ाम हो या फिर दुनिया की तवज्जो उन मज़ालिम की तरफ दिलवानी हो जो इस वक्त कश्मीर में हो रहे हैं, या फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात बारहा कही जा रही है कि जनाब 2023 का इंतखाब बहुत करीब है, 1.5 साल के अंदर हमसे नहीं होगा कि हम ऐसे प्रोजेक्ट को, जो पायलट प्रोजेक्ट है, उसे इम्प्लीमेंट करवा सकें। सिस्टम के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी और इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कही गई। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, और ये तमाम बातें आम पाकिस्तानियों को भी नहीं पता कि 2017 इलेक्शन एक्ट आता है और उसके बाद एक पायलट प्रोजेक्ट, यानी इस पायलट प्रोजेक्ट को इससे पहले किया गया। वो पायलट प्रोजेक्ट क्या था कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एक ज़िमनी इंतखाब में इसको इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद इलेक्शन एक्ट आ गया। यानी पहले पायलट प्रोजेक्ट हुआ और उसके बाद एक्ट आया, और उसकी रिपोर्ट ऑब्वियसली पार्लियामान को भेजी गई, जिसके बाद कुछ नहीं हो सका, जिसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बारहा ये बात उठा भी रहा है। अब मामला ये है कि 1440 दिन गुजर गए, पाकिस्तान की आवाम को किसी किस्म का कोई भी पायलट प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, और 2018 के इंतखाबात के बाद 50 इंतखाबात पूरे मुल्क में हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मुतअद्दिद दफ़ा ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी कि वो इस पूरे निज़ाम को ठीक कर सकता, वो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करता, पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी लूप होल्स थे उनका तदारुक करता और इसको बेहतर बनाया जाता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं किया, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आज वो ये कहते हैं कि 2023 का इंतखाब नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर हो सकता, क्योंकि वक्त बहुत कम है। क्योंकि 1440 दिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खा गया और उन्होंने गुजार दिए, और ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे इस निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता था। बारहा ये बात कही जाती है कि जनाब हम कस्टोडियन हैं, सिक्रेसी के मामलात हैं, वगैरह वगैरह। चलें, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1440 दिन आपको अपने ये जो इख्तियारात थे, या जो जिसकी ज़िम्मेदारी की आप बार बार बात कर रहे हैं, आपको क्यों याद नहीं आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए, आज मैं कोई एक क्लिप देख रहा था कंवर दिलशाद साहब का। वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अक्सर डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत को मिलकर बैठना चाहिए, ताकि मामलात जो हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल हो सकें। नहीं तो ये एक जंग शुरू हो जाएगी, और जंग अगर शुरू हो भी गई तो हम क्या करेंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है जिसको अपनाया जाएगा, जिसके लिए इजलास बुलाए जा रहे हैं, ख़बरें लीक करवाई जा रही हैं, वो क्या है कि जब हमें कानून बना कर दिया जाएगा और हम कहेंगे, जैसे हमने पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आइन हमें इस चीज़ का पाबंद करता है। तो हम सिर्फ 2 लाइनें लिख कर देंगे, और वो 2 लाइनें क्या होंगी कि जनाब आर्टिकल 218 और 219 से ये मुताबिकत नहीं रखता। आप सेशन बुलाएं, जॉइंट सेशन दोनों हाउसेस का, और इसको कानून की शक्ल दे दें। तो जब हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो हम वहाँ जाकर सिर्फ 2 लाइनें लिखकर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मुद्दा बयान कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये तरीका वारदात है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, सिक्रेसी की आड़ में, और जो कॉन्फिडेंशियलिटी की जो बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो ये बात करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और टाइम कम है। तो इस आड़ में, यानी इस कानून और आइन की आड़ के अंदर, वो पाकिस्तान की निज़ाम को बेहतर नहीं होने देना चाहते। इस पर मैं तफसील से बात करूँगा। सलमान
ہمیں آسٹریلیا سے جوائن کر رہے ہیں سلمان شبیر آسٹریلیا سے میرے ساتھ موجود ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، اور میرے سمیت سلمان بھی اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق ملے۔ سلمان، شکریہ آپ کے وقت کا، اور آج تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سب کو حیران کر دیا ہے، اور کچھ کنسرنز تھے، میرے بھی تھے، آپ کے بھی ہیں، پوری قوم کے بھی ہیں، لیکن دو چیزیں سلمان اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2023 کے اندر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس پائلٹ پروجیکٹ کو چلا سکیں، اس کے اندر جتنے لوپ ہولز ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور اس کو پرکھا جا سکے، ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اب پہلے تو یہ بتائیں، اور قوم یہ آپ سے جاننا چاہتی ہے، چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس شفافیت کی بات کرتا ہے اور سیکریسی کی بات کرتا ہے، آپ کسٹوڈین ہیں، آپ نے اسے بہترین بنانا ہے، اور ایک جب نظام آپ کے سامنے لایا جاتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب وقت نہیں ہے، 1440 دن کا سلمان کون حساب دے گا؟ اتنے عرصے میں کوئی پائلٹ پروجیکٹ نہیں لایا گیا، جو تھا اسے شیلف کر دیا گیا، تو ان 1440 دنوں کا حساب کون دے گا؟ یہ قوم پوچھ رہی ہے، اور الیکشن کمیشن بلیم گیم اس وقت کھیل رہا ہے۔ عرفان، تھینک یو فار ہیونگ می. آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال ریز کیا. دیکھیں، یہ 1440 دنوں کی کیا کہانی میں آپ کے ناظرین کو بتاتے چلوں. 2 اکتوبر 2017 کو الیکشن ایکٹ 2017 پاس ہوا. اس کی شک نمبر 103 یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن پائلٹ پروجیکٹس کرائے، بائیو میٹرک سسٹمز کے لیے ٹیکنالوجی یوز کرے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے سسٹم یوز کرے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد غالباً صرف ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوا، وہ شاید 26 اکتوبر کو NA4 کے اندر ہوا، اور یہ بس دیٹس اٹ. اور اس کے بعد میرے نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پائلٹ پروجیکٹ کیا. کرنا یہ چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو کہ وہ پائلٹ پروجیکٹس کنٹینیوسلی کرتے رہتے. ان کے پاس 1440 دن تھے، تقریباً 4 سال تھے. وہ ہر بائی الیکشن کے اندر ان کو چاہیے تھا وہ اس ٹیکنالوجی پہ کام کرتے، اس کو فردر امپروو کرتے، اور کرتے رہتے اتنے سارے تجربے کر لیتے، اس کی فائنڈنگز ہوتی، لیسنز ہوتی، امپروومنٹس ہوتی، تاکہ چیزیں 2023 کے لیے ہو جاتی. اب اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے 2023 تک ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ میرے نزدیک صرف الیکشن کمیشن کا قصور ہے، اور یہ کسی کا قصور. اگر ہم یہ اندازہ لگائیں، I don't know if it is on top of your head، آپ کو یاد ہوگا کہ ان 1440 دنوں میں کتنے ضمنی انتخابات ہوئے، یعنی کتنے موقع موجود تھے جس میں اس کو پرکھا جا سکتا تھا سلمان؟ سر if I'm remembering correctly، میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا سرور باری صاحب کا. I think he quoted a figure of around 50. یعنی 50 ضمنی انتخابات ہو گئے، 50 موقع ان کو ملتے ہیں، لیکن ان مواقعوں کا وہ استعمال نہیں کرتے، اور صرف وہ ایک راگ الاپ رہے ہیں کہ جناب اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے، بہت دیر ہو گئی، 2023 کا انتخاب جو ہے اس کے اوپر نہیں کروایا جا سکتا. سر، دوسری بھی بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے، اور پارلیمان بحث کرے، پارلیمان قانون بنائے. یار، آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پارلیمان نے تو قانون بنایا، پارلیمان آپ کے پاس آیا، آپ نے 37 اعتراضات کا ایک تحفہ جو ہے وہ حکومت کو دے دیا، اس قوم کو بھی دے دیا، جس کے اوپر آپ نے اعتراض لگا دیے. تو پھر آپ کس قسم کی اس کے اوپر ڈیلیبریشن چاہتے ہیں، کس قسم کی لیجسلیشن چاہتے ہیں، کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ سر دیکھیں، لیجسلیشن تو موجود ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا الیکشن ایکٹ 2017 کلاز 103، جو بھی لوگ چاہیں اس کو گوگل کر لیں، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑا، وہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ اور بایو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے وہ لوگ یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک الیکشن پائلٹ پروجیکٹ کرایا، یا ایک کرائے، 2 کرائے، جتنے بھی کرائے، اور ہم نے اس کی رپورٹ بھیج دی پارلیمان میں. ٹھیک ہے جی. اب الیکشن کمیشن کا کام یہاں پہ شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے پارلیمان میں رپورٹ بھیج دی، اگر پارلیمان نے اس کو ڈسکس نہیں کیا تو اچھی بات نہیں، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایکسکیوز نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ جی چونکہ ڈسکشن نہیں ہوئی تو ہم نے وہ آگے اس کو کام نہیں بڑھایا. ان کا کام ہے وہ کرتے رہیں. کیونکہ دیکھیں، میں ایک سیمینار دیکھ رہا تھا، اس میں منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو وہ ایشوز آئے تھے اس EVM کے اندر، وہ چھوٹے موٹے تھے. جی پرنٹر پیپر سے اتنا نہیں چل رہا ہے، ٹیبل ہل جاتی ہے، اس طرح کی ٹیرنگ پرابلم تھی. اب یہ ٹیرنگ پرابلم تو الیکشن کمیشن نے سالو کرنی ہے، اس میں پارلیمان کیا کرے گا؟ پارلیمان نے تو لا بنانا ہے نا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو فیڈ بیک دینے کی، لیجسلیشن میں یہ چینجز کر دیں، اس طرح کے کام کر دیں، ایک ڈائریکشن، براڈ ڈائریکشن. جو ڈیلی کے ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ بہرحال اپنی وہ ایک اونرشپ ہوتی ہے نا، جو پولیٹیکل ول ہوتی ہے، ایک اونرشپ ہوتی ہے. ہاں جی یہ کام ہم نے کرنا ہے. میں آپ کو مثال دوں، اب طارق ملک صاحب آئے ہیں، جیسے ہی آئے آپ کو نظر آ رہا ہے یار نادرا کے اندر اتنی ساری چینجز آ رہی ہے، اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہلچل ہو رہی ہے. اب اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ طارق ملک صاحب جیسا کوئی بندہ الیکشن کمیشن کا ہیڈ ہو تو آپ کو ڈیفینیٹلی چینجز آئے گی. وہ الیکشن کمیشن کسی چیز کا محتاج نہیں، انڈیپینڈنٹ آ رہا ہے، ان کے پاس بہت اسپیس ہے کام کرنے کی. مطلب وہ
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ریئیکٹیو موڈ میں نہیں رہنا چاہیے, وہ پرویکٹیو موڈ میں آنا چاہیے. اچھا, میرا آپ سے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال, اور اس پچھلے پروگرام سے بھی جڑا ہوا ہے. ہمیں تو انہوں نے کلین بولڈ کر دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے ووٹ کا حق نہیں دینا. سلمان, اب کیا کیا جائے؟ قوم پوچھ رہی ہے, آپ کی طرف بھی دیکھ رہی ہے, اور ہمارے جیسے چھوٹے سے ایک جو صحافی اپنی کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں ان کی طرف بھی دیکھ رہی ہے, اور خیر باقی لوگ تو اور قسم کی نعرے بازی کر رہے ہیں, سڑکوں پہ موجود ہیں اور کسی اور کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے حقوق کی جنگ کو کون لڑے گا؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ سر اس کے اندر دو پہلو, ایک تو یہ کہ انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملے گا. جو لیجسلیشن جائے گی جوائنٹ اسمبلی میں, اس میں اوورسیز پاکستانیز ووٹ کر سکیں گے 2023 میں, ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات انشاءاللہ ہے. پرابلم ہماری یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اتنی سخت شرائط اس پہ امپوز کر دیتے ہیں کہ اگر 1% لوگ کر سکے 99% نہ کر سکے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے, ٹھیک ہے. اس کو ٹیکنیکلی ڈسیبل کر دیا جاتا ہے اوورسیز پاکستانی. سو اس کے لیے ہم لوگ پٹیشن ڈال رہے تھے, کوشش کر رہے تھے. بہرحال انفارچونیٹلی اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکا. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. الیکشن کمیشن کو بھی ہیو ٹو ٹیک دم ٹو کورٹ, ہمیں ان کو کورٹ میں لے کے جانا پڑے گا ان کے رولز کے اگینسٹ. یعنی آپ تیار ہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے کہ ہمارا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کو؟ اور دیکھیں سر, یہ ایسا حق ہے جس کے بارے میں عدالت بھی کہہ چکی ہے, ججمنٹ موجود ہے کہ کسی طرح بھی آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے اوورسیز پاکستانیوں کو, وہ لوگ جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اپوزیشن جس کی طرف سے اسے رد کیا گیا ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کو؟ سر یہ تو جب اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق ملے گا تو ان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کون انٹرسٹڈ تھا ووٹ کا حق دینے کے لیے اور کون انٹرسٹڈ تھا کہ ہم ووٹ نہ دے سکیں. پھر لوگوں کو یہ ذہن میں رکھ کے اپنے ووٹنگ جب ڈیسیژن لیں گے تو آئی تھنک ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اس ٹائم. بہت شکریہ سلمان آپ کے وقت. بہت شکریہ. اس پروگرام کی شروع میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اوورسیز پاکستانی ایک طاقت بن سکتے ہیں, اور یہ طاقت کیسے بن سکتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب 2018 میں غالباً برطانیہ یہاں پر آئے, اور اس وقت بھی کشمیر کے معاملے کے حوالے سے متعدد یہاں پر پریس کانفرنسز کی گئی, اور پھر وہ پارلیمنٹ بھی گئے. یہاں پہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے برطانیہ کی, ان کے جو مختلف اراکین تھے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی. تو کافی زیادہ اس وقت کشمیر کے معاملے کو اٹھایا گیا, اور بہت سارے اراکین پارلیمنٹ جن کا تعلق کشمیر سے ہے, پاکستان سے ہے, انہوں نے ملاقاتیں بھی کی. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے دنیا کے سامنے یہ موقف پیش کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک میٹنگ ہوئی یہاں پہ ہائی کمیشن کے اندر, پریس کانفرنس ہو رہی تھی, شاہ محمود قریشی اس سے خطاب کر رہے تھے. تو میں نے یہ سوال ان سے کیا تھا کہ جناب یہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کے سارے میڈیا یہاں پر موجود ہے, تو ہمیں ان میڈیمز کا اختیار کرنا ہوگا, انتخاب کرنا ہوگا, ان چینلز کے پاس جانا ہوگا, ان لوگوں کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا جہاں سے یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا کا بن جائے گا. ویورز یاد رکھیے گا, افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا پوری دنیا کے سامنے ہے. کس طرح افغانستان کو ایک پلینگ فیلڈ بنایا گیا جو پیسے کی ایک جنگ تھی. یہ جنگ ہو رہی تھی افغانیوں کے خون سے, یہ جنگ اس کو مزید پرسونیفائی کیا جا رہا تھا, لیکن پیچھے گیم کچھ اور تھی. کل میں نے اپنے پروگرام کے اندر آپ کے سامنے وہ تمام ڈیٹیلز بھی رکھی کہ کتنا پیسہ اس جنگ سے کمایا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کے سامنے بتائیں گے نہیں, کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جائیں گے نہیں, تو ہم کشمیر کی آواز کو کیسے بلند کر سکتے ہیں؟ یہاں پر کشمیریوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے برطانیہ میں, اور ہمیشہ ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے, اور میں یہ بھی کرتا ہوں کہ جناب جب تک اس آواز کو دنیا تک نہیں پہنچایا جائے گا, ہم جتنی مرضی بند کمروں میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر لیں, انڈیا کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر لیں, لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دنیا کو ہم نے جگانا ہے, کیونکہ بہت ساری جو عوام ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, ان کو یہی نہیں معلوم کہ اس وقت کشمیر میں ہو کیا رہا ہے. اور اوورسیز پاکستانیوں کو میں نے ذکر کیا, چاہے وہ آپ آسٹریلیا میں ہیں, چاہے آپ برطانیہ میں موجود ہیں, امریکہ میں موجود ہیں, دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں, اوورسیز پاکستانی اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا, ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں, تو وائی ناٹ کشمیر کے معاملے کو بھی ہمیں اٹھانا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے بہت ساری جو فگرز رکھوں گا, اور کمپیریزن ایک رکھیں گے کہ افغانستان کے اندر اور کشمیر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, چونکہ وہاں بھی ایک طاقت تھی, یہاں پر بھی ایک ایسی حکومت جس نے اپنا غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے, اس کا ایک کمپیریزن کریں گے. لیکن ہمیں سپورٹ چاہیے. میں نے جو پچھلا سیکشن تھا ہمارے اس پروگرام کا, اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کے حوالے سے بات کی. وہ اس لیے کی کہ پاکستانی اوورسیز
ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کا ایوان ہو، پولیٹیکل سیٹ اپ ہو. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے سو چیخیں مار رہی ہے، چونکہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو حق دے دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کی حکومت، موجودہ حکومت، وہ فریم آف ورک لے آتی ہے جس سے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اوورسیز پاکستانی موجود ہیں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں، ووٹ استعمال کرتے ہیں، تو دے کین بی دا بگیسٹ انفلوئنسر آن دی الیکشن ریزلٹس ان پاکستان. یاد رکھیے گا. اب یہی اوورسیز پاکستانی کس طرح گیم جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں کشمیر کے معاملے کے اوپر. پہلے ہم جو بات کر لیں کشمیر کے اندر اس وقت 770 دن گزر چکے ہیں محاصرے کو، اور 73 برس اگر میں کہوں کہ بھارت کے مکمل ہوئے کشمیر میں غاصبانہ قبضے کو، تو یہ غلط نہیں ہے. اور اس کے بالکل دوسری طرف افغانستان کے اندر تقریباً 20 برس امریکی افواج رہی. آج افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پیسے کو روک لیا گیا، جو ریزروز باہر پڑے ہوئے تھے اس پر بھی قبضہ کر لیا. یعنی ایک جنگ چھیڑی گئی اور پیسہ بنایا گیا، اور پھر پیسہ جو اس ملک کا ہے یعنی افغانیوں کا ہے اس پیسے پہ بھی قبضہ کر لیا گیا. بڑی عالمی طاقتیں کیا کرتی ہیں آج دنیا یہ جان چکی ہے، اور وہ کردار جو امریکہ نے افغانستان میں ادا کیا وہی کردار اس وقت کشمیر کے اندر بھارت پچھلے 73 برسوں سے ادا کر رہا ہے. اب فگرز کو چیک کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ فگرز ہیں. کشمیر کے اندر تقریباً 9 لاکھ فوج، بھارتی فوج وہاں پر موجود ہے، اور ایک گراف اس وقت آپ سکرینز پہ دیکھ رہے ہوں گے. اس گراف کے مطابق 2002 کے اندر جو فوجی وہاں پر اتارے گئے ان کی تعداد 5-6 ہزار تھی. پھر یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے 2007 میں، 2008 میں، اور پھر ایک وقت آیا 60,000، 70,000، 1 لاکھ، 1,10,000. یہ ہائیسٹ نمبر آف آرمی ہے جو افغانستان میں اتاری گئی. جسٹ کمپیئر کریں افغانستان کے اندر کس طرح آرمی اتاری گئی اور پھر وہاں پر کیا ہوا 20 برسوں میں، اور پچھلے 73 برسوں میں کشمیر کے اندر 9 لاکھ بھارتی فوجی اس وقت موجود ہیں جو لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے بھی ہیں. اور جو آج ڈوزرز جو جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ایک سید علی گیلانی صاحب دنیا سے چلے گئے، حریت بہت بڑے لیڈر، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. 131 صفحات ہیں جی اس کے، اور 3 حصے ہیں. پہلے حصے کے اندر بھارت میں جنگی جرائم کے حوالے سے لکھا گیا. دوسرے حصے کے اندر فالس فلیگ آپریشنز جو کہ کشمیر کے اندر اس کی مکمل تفصیلات درج ہیں. اور تیسرے حصے کے اندر کشمیر کی جغرافیائی جو حیثیت ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اوبیسلی اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر سلامتی کونسل کی قراردادوں کے حوالے سے بھی اس میں لکھا گیا ہے. اچھا، جو امپورٹنٹ چیز ہے 32 انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی ان انسیڈنٹس کے حوالے سے جو کشمیر کے اندر ہوتے رہے. جھوٹے پولیس مقابلے، لوگوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، معصوم لوگوں کو جو ہے وہ گھسیٹا گیا. 1128 افراد کی ایسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں میجر جنرل رینک کے لوگ بھی ہیں، بریگیڈیئر ہیں، کیپٹن ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کے اندر لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا. اور پھر ایسے بھی حالات ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے جو ان کے پاس پاورز تھی اس کا غلط استعمال کیا. متاثرہ بچوں کی ویڈیوز کو بھی جو ہے وہ وائرل کیا گیا. پیلٹ گن کا استعمال ہے، کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ بات تھی، اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی، یعنی برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بھی جو کشمیر کمیٹی ہے وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کر چکی ہے. اور 89 ایسے گاؤں ہیں جہاں پر 8,652 اجتماعی قبریں ملی. اور جو سب سے خوفناک بات ہے کہ لوگوں کو شہید کیا گیا. یہ وار کرائمز ہیں. جس خطے کے اندر آپ 9 لاکھ فوجی اتار دیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے گا جو کچھ افغانستان کے اندر امریکہ نے کیا کہ پیسہ بنایا جا سکے کسی طرح، وہی کام سیاست کو چمکانے کے لیے مودی سرکار اس وقت کر رہی ہے. اور ایسی حکومتیں کشمیر کو استعمال کرتی رہی ہیں اور کرتی رہیں گی کہ جب الیکشن میں جائیں تو وہ ووٹ حاصل کر سکیں. اور کشمیر کے نام پر لوگوں کو زندہ جلا کر، مسلمانوں کو مار کر، یعنی تقسیم کر کر
جب وہ ہندوؤں کے پاس جائیں گے یا اپنے لوگوں کے پاس جائیں تو وہ استعمال کریں، مذہب کے نام پر ووٹ حاصل کر سکیں، تقسیم کر کے، انسانوں کو تقسیم کر کے ووٹ حاصل کر سکیں۔ تو ویورز، یہ حقیقت ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ آواز بن سکتے ہیں، افغانستان میں جو کچھ ہو چکا ہے آپ آواز بن سکتے ہیں، اور بے نقاب کریں ان عالمی طاقتوں کو جن کا جب دل چاہتا ہے جہاں بھی جا کر ایک ایڈونچر کرتے ہیں اور انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔